बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, तो हो सकता है तो लाइक करें। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में हो या मुसलमान कहीं भी हो, इनके साथ जुल्म व सितम की दास्तान ने तकरीबन हर जगह से सुनाई देती हैं, फ़लस्तीन हो, लबनान हो या दीगर ममालिक हो। लेकिन भारत ने जो अब इंसानियत का कातल और इंसानियत का दुश्मन होने का सबूत दिया है, माजी में बड़ी बड़ी जंगों में भी इस किस्म की मिसालें नहीं मिलती। दूसरी तरफ कहते हैं दाना बेवकूफ़ तो उससे दाना दुश्मन बेहतर। PIA के हवाबाजी के मिनिस्टर चोइस सरवर साहब ने जिस बेवकूफ़ाना अंदाज में दुनिया भर में पाकिस्तान की जंग हसाई कराई है, इस पे हर शख्स शर्म से झुक गया है। उनका गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, यूरोप, UK और दीगर ममालिक ने PIA की एंट्रेंस पर पाबंदी लगा दी है। इससे खरबों रुपया नुकसान होगा और फ़ायदा क्या होगा, इसकी भी डिटेल जाके आपको बताएंगे। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में जहां बच्चे खेलते थे, फूल खिलते थे, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, गो के अरसा दराज से वहाँ भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जारी थी, बर्बरियत की दास्तानें बन रही थी। लेकिन उन्होंने एक नया आर्डिनेंस ला के 35A के ज़रिए मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया और कमो बेशतर 11 माह हो गए हैं आज तक कर्फ्यू लगे हैं। उस कर्फ्यू में हज़ारों ख़वातीन बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, माँ बाप के जवान बच्चे छिन गए, बेसहारा हो गए। कहा यह जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर को, घरों को अगर कब्रिस्तान भी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। हर घर से तकरीबन भारतीय फ़ौज की दरिंदगी का निशाना बनने वाले मुसलमानों की लाशें मिलती हैं, शहीद होने वालों की लाशें मिलती हैं। वो दरिंदगी में भूल गया कि नहिते और कलमा गो पढ़ने वाले लोगों को के साथ आतिशी बारूद, केमिकल वेपन इस्तेमाल करने के साथ साथ टैंक और लेटेस्ट मिसाइल चलाने की उसने इंतहा कर दी। बहरहाल, भारत मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और सितम की दास्तां मैं आपको सुनाने लगूं तो शायद वक्त इतना नहीं और ये दास्तां ख़त्म ना हो। आज एक नन्हा मासूम बच्चा जिसने बचपन में ही अभी था, जवानी की शक्ल नहीं देखी, जवानी की शक्ल नहीं देखी, जवानी की रौनकें नहीं देखी, मासूमियत में खोया एक बच्चा अपने नाना के साथ फरमाइश कर बैठा कि मैंने कहीं जाना है। नाना बुजुर्ग था, उम्र रसीदा था। उसने बेटे को बहलाने की, नवासे को कोशिश की कि बेटा बाहर हालात अच्छे नहीं हैं। मासूम बच्चा था, उसे भारतीय दरिंदगी का अंदाज़ा नहीं था, उनके कत्लो गारत की हकीकत से आशना था। वो बचपन के भोलपन में मासूम सी ख्वाहिश लिए नाना के आगे मासूम लफ्ज़ों में कहता रहा कि नाना मैंने वहाँ जाना है। नाना नवासे की मोहब्बत में खोया और उस छोटी सी नन्हे से बच्चे की मासूम सी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए घर से गाड़ी में निकला कि दरिंदा सिफ्त इंडियन बारूद से मसल्ला, केमिकल वेपन से मसल्ला भारतीय फौज का दस्ता आया। दोनों को, नाना नवासे और बच्चे को बाहर निकाला। नाना हकायक बताता रहा कि ये मासूम बच्चा है मेरा छोटा सा, ये चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं पाता पूरे तरीके से, तो इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैंने इधर तक जाना है। उन दरिंदों ने, उस मासूम बच्चे ने
جس نے کھلونے کی صورت میں بھی پسٹل نہیں دیکھا تھا، اس کے نانے کو بھون ڈالا، اس درندگی سے قتل کیا کہ وہ خشک زمین، وہ حبس زدہ زمین سرخ ہو گئی، اور نواسا معصوم بچہ چیختا چلاتا رہا کہ میرے نانا کو کیوں مار رہے ہو۔ اس سے یہ الفاظ ادا بھی نہیں ہو رہے تھے، اس سے یہ لفظ ادا، لیکن بھارتی درندگی عروج پر تھی، جس میں عورتوں کا انسان احترام بھول گئے، بزرگوں کا احترام بھول گئے، بچوں کا پیار بھول گئے، یہاں تک کہ انسان ہونا بھارتی فوج اور RSS کے گنڈے بھول گئے۔ دنیا بھر نے اس معصوم بچے کے مناظر دکھائے، لیکن بدقسمتی ہے کہ مودی جیسا سلنڈر جو چین سے پسپائی کے بعد بار بار مار کھا کے اپنے فوجیوں کو ٹھڈوں مکے تھپڑوں سے مروا کر معافی مانگ کے اپنے بندے چھڑاتا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں کو ظلم کی داستانیں بناتا جاتا ہے، جہاں انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کب ملے گی؟ عالمی ضمیر کب جھنجھوڑا جائے گا؟ بھارتی فوج انسانیت سے آری ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن کب خیال آئے گا کہ ان معصوموں کو بھی آزادی ملے؟ بھارتی دہشت گردی سے کب آزاد ہوں گے؟ یہ تو کہنا کوئی اور بہت مشکل ہے، کیونکہ عالمی ضمیر بھی بے ضمیروں کی طرح سویا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست چوراہوں پہ، گلیوں میں، جلسے جلوسوں میں، ریلیوں کی بجائے ٹاک شو تک محدود ہو گئی ہے۔ ٹاک شو میں بھی جس اسمبلی میں میرے اور آپ کے لیے قانون سازی ہونی تھی، وہ اسمبلی اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے، اور مناظرے کا چیلنج اور ایک دوسرے کو گالی دینا، کوڑ اتار کے برا بھلا کہنا، اور ماؤں بہنوں تک ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو غیر پارلیمانی نہیں، غیر اخلاقی اور شرم کے سے ڈوب مرنے ہیں، یہ روٹین ہوتی جا رہی ہے۔ حقائق سے غافل نادان وزیر ہوا بازی چوئی سرور چند روز قبل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری PIA میں 40% جعلی ڈگری سے ہے۔ ان صاحب علم جاہل مطلق صاحب وزیر صاحب سے میری گزارش ہے، حکومتیں نشاندہی نہیں کرتی، آپ کا کام تھا، میں نے یہ انکوائری کرائی ہے، اتنوں کی ڈگری جعلی تھی، ان سب کو نکال دیا، اور اب PIA میں دیانتدار، با کردار، کمپیٹنٹ اچھے لوگ ہیں، تاکہ دنیا میں ہمیں رسوائی نہ ہوتی۔ لیکن ان کا بیان کی غیر ذمہ دار اور لفظ کی ادائیگی سے پوری دنیا میں جب یہ میسج کہا کہ ایک متعلقہ وزارت کا وزیر خود کہہ رہا ہے کہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ تھے، ہم نے نکال دیے، انداز بات کرنے کا انداز ہے نا جی، ہم نے انکوائری کرائی، یہ غلط لوگ تھے، ہم نے انہیں سلنڈر کر دیا، وہ ہمارے PIA کا حصہ نہیں ہے، اب محفوظ سفر ہے۔ پہلے یورپ نے بند کیا، پھر UK نے، پھر دیگر مڈل ایسٹ نے، اور اس سے کھربوں روپے کا نقصان ہوا۔ کہا جا رہا ہے یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے، کیونکہ PIA کی کھربوں روپے کی پراپرٹی کو اونے پونے داموں بیچنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ، اور یہ پری پلان کر کے کہا گیا ہے کہ اس کی نجکاری کرنی ہے، اس کو دنیا میں اتنا رسوا کر دے۔ اب PIA کی جو فلائٹیں بند ہوئی ہے تو دیگر اسٹیشنوں پہ جو ہزاروں امپلائی ہیں ان کی سیلریاں کون دے گا؟ ادھر گراؤنڈ ہو جائے گا۔ کیا اب موجودہ حکومت کاموں کی سے پتوں کی جہاز چلایا کرے گی؟ KPK میں ناران سے کغان جہاز چلا کریں گے، بلوچستان میں تربت سے قریبی علاقے میں چلیں گے، باٹی لوہاری میں جہاز چلیں گے، یہاں رہنے والے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، دیگر اسٹیشنوں میں رہنے والے ہو جائیں گے، کرونا کی وجہ سے آگے تباہ ہوا، اور ہزار خان لوگ اس وقت جو دیگر اسٹیشن میں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ بعض نواز عمران خان کے قریبی دوست روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ میں ہیں، جس کی قیمت اربوں ڈالر میں ہے، ان کے قریبی دوست زیڈ دوست تو نہیں ہے، قریبی ایک جو بھی ہے، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ اس پہ نظر رکھ رہے ہیں، اور فرنٹ مین تیسرا بیچ میں امریکہ سے آ چکا ہے۔ یہ دنیا میں اونے پونوں داموں اس PIA کو بیچنا چاہتے ہیں، اور کچھ ہوٹلوں پہ جگہ ہے، اور اپنی اپنی جگہ بھی مارک کر لی ہے، جو اس وقت کابینہ میں عمران خان صاحب کے قریب ہیں، انویسٹر ہیں اربوں روپے۔ پاکستان میں بھی PIA کی جگہ کھربوں روپے میں ہے، کھربوں روپے میں، کھربوں روپے میں۔
اب اس سازش کے تحت جب پوری دنیا بند کر دے گی، جہاز چل نہیں سکیں گے، ادھر بے روزگاری ہوگی، تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، غیر ملک میں بیٹھے پی اے کے بھلائی ادھر بے روزگار ہوں گے، ہم ادھر پاکستان میں بیٹھے لوگ سلنڈر ہوں گے، ان کا پورا ہزاروں کا بہت بڑا ایک سروس سٹرکچر ہے جنہیں تنخواہیں نہیں دی جائیں گی۔ اصل پیسہ آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ سے آتا ہے، تو اونے پونوں زیڈ بی اربوں خربوں پتیاں اور دیگر لوگ ہو جائیں گے۔ کیا عمران خان صاحب اس بات پر وہ وزیر رہنا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں میں سچ بولتا ہوں، وہ بھائی آپ کی کچھ ذمہ داری ہے، آپ پھر بتا دیں کہ ایٹم بم کہاں پڑا۔ آپ وزیر کو بلاتے، اس کو شوکاز کرتے، اس کو کہتے بھائی انکوائری کر کے بندے نکال کے بتاؤ کہ اب پی آئی اے بالکل محفوظ سفر کے لیے ہے۔ اس غیر ذمہ داری سے پر کابینہ کے چند لوگوں کو ریزائن دے دینا چاہیے تھا، پر افسوس جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں شہر میں ملک میں کشتی ڈوبی تھی تو پرائم منسٹر نے ریزائن دے دی، فلاں شہر میں یہ ہوا تھا تو ریزائن دے دیا، لیکن خود اربوں خربوں کا نقصان کر دیا۔ اور دوسرا، پاکستان میں آپ عمران خان صاحب نہایت قابل احترام ہیں، مجھے آپ سے کل آج بھی کچھ امید ہے۔ لاک ڈاؤن نہیں، زگ زیگ ڈاؤن کرا رہے ہیں آپ، لوگوں کو ذلیل کرا رہے ہیں سڑکوں پہ، 2 روڈوں کو ایک کو بند کر کے ایک بندہ گزارا جا رہا ہے۔ جو مارکیٹیں کھولی ہیں ان پر بھی دکانیں احتجاج کر کے جولی اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے عوام دوست پالیسیوں کی طرف آ جائے۔ جو کچھ لوگ آپ کے قریب ہیں ان سے بچے، خصوصاً زیڈ بی، وہ اپنے کزن کے لیے پنجاب میں لابی کر رہا ہے۔ یہ لوگ مبینہ طور پر اربوں خربوں روپے بنا رہے ہیں، چاہے آئی پی پی سکینڈل ہو، چاہے چینی سکینڈل ہو، گندم سکینڈل ہو، پی آئی اے سکینڈل ہو، یا اور کچھ بھی ہو۔ عوام بہت زیادہ پریشان ہوتی جا رہی ہے، ڈرے اس وقت سے یہ حکومت اور جو حکومت بنوانے والے دونوں، جب عوام کا سیلاب، عوام کا سونامی ان کے مضبوط محل دفاتر اور گھروں کو بہا کر لے جائے گا، اور وقت دور نہیں ہے۔ اگر آپ نے روش ٹھیک نہ کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے اور لوگوں کو ان کو حقوق نہ دیے، باتیں تلخ ہیں، حقیقت ہیں، لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین، عارف حمید بٹی عام شہری کی گفتگو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ناظرین، ہماری بھی خواہش ہے آپ کو اچھی خبریں دیں، لیکن بدقسمتی ہے، اچھی خبریں کے ساتھ ساتھ صحافی کی بیسک ذمہ داری ہے سچی خبریں اور بر وقت خبریں دینا۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، لوگوں کو خوش کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔